तीनों हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इरा मुश्ताक और मैं को फैसिलिटेटर हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में एंड रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपनी लर्निंग सेशन में रेहान फाउंडेशन के साथ एक ग्लोबल शो होस्ट करती हूँ जिसका नाम है द इनसाइट्स फेयर। इस शो को होस्ट करने का और इस शो को लाइव करने का मकसद ये है कि हम एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनसे गुफ्तगू करें, उनसे सीखें, उनके तजुर्बात सुनें और जो भी अब एजुकेशन के सिस्टम में तब्दीली आ रही है या चैलेंजेस आ रहे हैं या फ्यूचर की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम जो है मालूमात को आम करें ताकि तमाम देखने वाले, सुनने वाले इस चीज़ से मुस्तफ़ीद भी हो सकें और वो अपनी लर्निंग को बेहतर भी कर सकें। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी में आज मैंने एक बहुत प्यारी हमारी मेहमान मिस हिना पेरेंटिंग वाली उनको इनवाइट किया है अपने शो पर। तो आज हम मिस हिना से उनकी जर्नी भी पूछेंगे, उनके चैलेंजेस भी पूछेंगे, उनकी लर्निंग भी पूछेंगे और उनकी ऑब्जर्वेशन और वो फ्यूचर एजुकेशन को कैसे देखती हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगी मिस हिना पेरेंटिंग वाले से कि मिस आप अपने बारे में तमाम देखने वाले लोगों को बताइए, अपना इंट्रोडक्शन, अपना तारुफ करवाइए। जी। जी, मिस इरम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे अपने शो में बुलाने का। और अस्सलाम वालेकुम सबको देखने वालों को। मेरा नाम हिना पेरेंटिंग वाली है और रेहान स्कूल में मैं फैसिलिटेटर हूँ। लाहौर की मैं रहने वाली हूँ। बीएस कंप्यूटर साइंस मैंने लाहौर कॉलेज फॉर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और माशाल्लाह से 2 साल की बेटी की माँ भी हूँ और मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र भी है। और मैं अपना मेरा मकसद गोल यही है कि एक अच्छी माँ बन सकूं, एक उससे पहले एक अच्छी बीवी, और पेरेंटिंग गोल है। पेरेंटिंग पे मैं आगे काम भी करना चाहती हूँ। तो इस्लाम के आगे भी पेरेंटिंग वाली इसीलिए रखा हुआ है। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ है आप सबके लिए। तो बहुत शुक्रिया मिस इरम, यहाँ पे अपने आप को मैं एक्सपोज किया सबके सामने। थैंक यू वेरी मच मिस हिना। आपने मेरे पहले सवाल का खुद ही जवाब दे दिया क्योंकि आप पेरेंटिंग को जो है वो सीखना चाहती हैं और उसको फ़ोकस करना चाहती हैं, तो इसलिए आपने अपने नाम के आगे पेरेंटिंग वाली लगाया है। तो आप मुझे बताएँगे कि ये आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया कि आपको ये लगा कि मुझे जो है ना इस चीज़ पे पेरेंटिंग पे फ़ोकस करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। मैंने एक दफ़ा आपको रेहान कॉलेज में भी देखा था। वहाँ पर भी आप बच्चों को जो है वो छोटी-छोटी बातें जैसे मदर्स बताती हैं, वो बता रही होती थी। तो आप इसको ज़रा मुझे एक्सप्लेन करेंगी कि ये ख़्याल आपके ज़हन में कैसे आया? ये ख्याल ना जब मैं रेहान स्कूल के साथ जुड़ी थी ना, तब मेरी बेटी ना सिर्फ 6 माह की थी। 4 से 6 माह का था, मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना उस वक्त मुश्किल नहीं हुई रेहान स्कूल को साथ जोड़ने की। तो लेकिन माशरे में ना इर्द गिर्द मैं ये देख रही थी, सोचती तो पहले भी थी लेकिन रेहान स्कूल आने के बाद ज्यादा सोचने लगी। अ, तो माशरे में ना बहुत सारी, वो माशरे में क्या, अपनी फैमिली में ही मेरी बेटी मेरा बच्चा मोबाइल नहीं देखने देता, मेरा बच्चा बात नहीं करने देता। सारा दिन उसी के हाथ में मोबाइल होता है। ये हर बात पे जिद करता है, ये हर बात पे ऐसे करता है। ये इसको जैसे मर्जी कहे जाए ये बात नहीं मानता। तो मैं ना बड़ी परेशान थी इस चीज। मैंने कहा नहीं, मैंने ना इस चीज से ना अवॉइड करना है। फिर वो जैसे आपको गुमान आते, जैसे कहते हैं ना अल्लाह ताला से गुमान करते हैं, वैसे आपको ख्यालात या वैसा कुछ मिलता है। तो मेरे सामने ना प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल को मैं पहले सुनती थी, लेकिन उनको पेरेंटिंग पे बात करते वो उन दिनों बहुत ज्यादा कर रहे थे। तो उनको सुनते सुनते ना उनकी बात ये है कि पेरेंटिंग में ये है कि आपने बच्चे की तरबियत नहीं करनी है, आपने अपनी तरबियत करनी है। मैंने कहा ये वही यही बात है। यही जो हम गलती यहाँ पे करते हैं ना, हम बच्चे को कहते रहते हैं नमाज पढ़ लो, खुद पढ़नी नहीं है। बच्चे से कहते रहते हैं कि ये खा लो, तो वो ये काम कर लो, वो कर लो, या मोबाइल छोड़ दो, तो हमने खुद, उसने छोड़ना है तो खुद पकड़ लेना है। तो इसके इससे लिए ना जरूरी समझा पेरेंटिंग पे ये ना काम करूं मैं। अपनी बेटी की भी हो जाएगी, दूसरों के लिए रोल मॉडल भी बन जाएगी। हाँ, स्कूल में फिर ये और चीज मोटिव कि अपना वाला वाली क्या रखना है, तो मैंने एआई वाली रखा था। मुझे ना शौक था, फील्ड भी थी, मैंने कहा एआई का कंटेंट क्रिएट करना या कुछ भी, पहले तो ये सारी चीजें थी।
تو پھر نا پیرنٹنگ کا خیال آ گیا ساتھ، پھر میں نے نا دونوں کو مرج کر دیا اے آئی پیرنٹنگ والا. پھر جب سرحان تک میری یہ چیز پہنچی والا والی، انہوں نے کہا یہ ایک رکھے، دو نہیں رکھنے. پھر میں نے پیرنٹنگ والی چوز کیا کیونکہ یہ میری زندگی کا ایک اہم مقصد ہے. بہت سارے مسائل کا وہ ہے، مجموعہ بھی ہے کہ اس کا سلوشن میں نے اس پہ بات کرنی ہے، اٹھانی ہے. اگر ایک میل سر پروفیسر ڈاکٹر جوید اقبال ہیں وہ اٹھا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. میں تو ایک ماں ہوں اور میرے ساتھ یہ پریکٹیکل وہ بھی ہے، فرائض بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اچھی ماں بننا. تو اس لیے پھر میرا مقصد اپنے نام کے آگے میں نے جوڑ لیا ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن یہ مین ہے کہ میں نے کیوں رکھا، کیسے رکھا. مجھ سے نا بہت خوشی ہوئی، اصل میں آپ نے جو ہے نا اس تقدس کو سمجھا کہ جو ماں کا ایک ٹائٹل ہے نا وہ پیرنٹنگ ہے. تو وہ جو ٹائٹل آپ کو ملا تو آپ نے اس کو خوشی سے اون بھی کیا، اور آپ نے سوچا کہ میں صرف اپنے بچوں کی ماں نہیں بنوں گی، میں تمام بچوں کے ساتھ جو بالکل. ہے وہ یہ ان کو مطلب جو ان کو ضرورت ہے، جو ریحان اسکول میں اسپیشلی آتے ہیں ان کو بھی پیرنٹنگ کی ضرورت ہے. تو اس لیے آپ نے اس پہ فوکس کیا، اور واقعی یہ اولین ترجیح ایک عورت کی ہے، کیونکہ بائی نیچر ہمیں جو بلڈ ہوا ہے اللہ کی طرف سے تو مدرلی فیلنگز ہوتی ہیں عورتوں کے اندر زیادہ. وہ سافٹ بھی ہوتی ہیں، وہ کائنڈ بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہ کیئرنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ آپ کے نام سے جو پیرنٹنگ ہے اس سے لگتا ہے کہ کوئی کیئرنگ قسم کی خاتون ہے، جو کہ بھئی یعنی کہ اس پہ زیادہ بہت اچھا لگتا ہے یہ، اور بہت یونیک ہے. اچھا، میں اب آپ سے آگے بڑھوں گی، میں آپ سے سوال کروں گی کہ آپ ریحان اسکول سسٹم سے کیسے جوائن ہوئی، آپ کا ان سے تعلق کیسے بنا، پھر آپ کی جرنی کیسی رہی، ذرا اس پر روشنی ڈالیے. کیونکہ میں آپ کو بہت عرصے سے نا دیکھتی ہوں، آپ کی کلاسز بھی سائلنٹ آبزرور سمجھ لیں یا فالوور سمجھ لیں، تو میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہی ہوتی تھی لائیو، تو مجھے آپ کی کلاسز بہت اچھی لگتی تھیں. میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے. مجھے یہ چیز کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن میں آپ سے انٹرویو کروں گی نا تو ضرور پوچھوں گی یہ کیسے ممکن ہوا. اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی مجھے، یہ آپ پہلی ہیں جو مجھے اس طرح اپریشیٹ کر رہی ہیں کہ اس طرح مجھے نا آپ. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جب آپ نے کہا پہلی دفعہ کلاس میں کہ آپ کی میں یہ کلاسز دیکھتی ہوں. میں حیران ہوئی کہ واقعی یہ میری کلاسز دیکھتی ہیں، جو مجھے کہتی ہیں. کھانے وال میں بھی میں نے دیکھا، ریحان کالج میں بھی ابھی آپ کہہ رہی ہیں دیکھا ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، نہیں، اس آپ سے میری آپ موٹیویشن دیتی ہیں بڑھی. نا. نہیں نہیں، آپ میں نے جو آپ کو بتایا وہ واقعی آپ کر رہی ہوتی ہیں، تو دیکھ کے بتایا نا میں نے. جو وہی نا، دیکھتا ہے وہی ظاہری بتا بات ہے سکتا کہ ہے. آپ نے جو، اور وہ مجھے ظاہری بات میں کر رہی ہوں، مجھے پتا بھی ہے کہ یہ چیز میں کر رہی ہوں. مس سیرم نے وہی دیکھی ہے جو میں کر رہی ہوں. تو میرے لیے نا یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ کوئی مجھے، کسی کو میری یہ چیز اچھی لگتی ہے، اس طرح سٹائل اچھا لگتا ہے. سو جہاں تک میں نے ریحان اسکول کے ساتھ جڑنے کی بات ہے نا، وہ بھی ایسے ہی ہے. بہت سارے انٹرپرینورز اور لیڈرز ہیں جیسے کہ قاسم علی شاہ، پروفیسر ڈاکٹر جوید اقبال، اور بھی بہت سارے ہیں اس طرح کے. سندیپ مہیشری انڈیا کے ہیں، اور منور زماں ہیں، تو عاطف اسلم، یہ سارے سنتی تھی میں ان کو. تو سریحان اللہ والا بھی تھے ان میں. تو سریحان اللہ والا کی میرے خیال میں میرے فرسٹ ویڈیو نا ایک وہ یوٹیوب والے دیکھی تھی جس سے آپ 1 ملین نہ کما سکتے ہیں. 1 ملین کی یہ سائٹ ہے، اس ایک ویب سائٹ، ایک اس کے تھرو. تو وہ جب میں نے 1-2 منٹ کی وہ ویڈیو میں سنی تھی تو وہ اس کے بعد نا میں ان کو بھی سننے لگ گئی تھی. تو ان کے چینل پر آئی تھی ورچوئل ٹور کرنگی کیمپس کی ویڈیو، کراچی میں جو کیمپس ہے مین. تو وہ میں نے دیکھتی گئی، حالانکہ میں نے اس کو اوپن کیا ہی نہیں ہے. وہ جیسے یوٹیوب آپ کو خود دکھا دیتا ہے نا، میں نے وہ بس دیکھتی گئی. مجھے ان کا انوائرمنٹ بڑا اچھا لگا. بڑے دن سوچتی رہی، مہینہ ہو گیا دیکھتے ہوئے، سوچتی رہی. میں وہاں پہ منائل تھی، وہ 11 بجے اے آئی سیشن کرتی تھی، لائیو کرتی تھی. تو میں ان کو، جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں ان کو دیکھتی تھی روزانہ. 11 بجے کام کر کے نا بیٹھ جاتی تھی. حالانکہ بچی تھی میں، اس حساب سے اتنا نہیں کہ میں اس کو دیکھوں، یا اس سے مجھے سیکھنے کو بہت مل رہا تھا. جو چیز اس کے اندر تھی وہ میرے اندر موجود نہیں تھی. کانفیڈینس نہیں تھا، اسپیکنگ لرننگ نہیں تھی، کوئی اچھی چیزیں بولنے کے لیے نہیں تھی. تو میں وہ سننے لگی. پھر میں نے سوچا یہ نا آن لائن بھی ہونا چاہیے. اب کراچی تو نہیں کوئی جا سکتا، میں کال کر کے نا پوچھ لیتی ہوں. 2 دن بعد میں جیسے بس اٹھی، میں نے سالن رکھا، چولہے پہ چڑھا کر آئی. تو میں نا ان کی ریسیپشن پہ کال کرتی ہوں، اور میں نے 4 پہ لیٹ کے کال کر دی. انہوں نے کہا ابھی 1 ماہ بعد آپ نا 1 ماہ پہلے ہمارا آن لائن اکیڈمی شروع ہوئی ہے ریحان اسکول. آپ نا ایسا کریں، دولت ایجوکیشن والا ہے،
ٹیلر والے ہیں, آپ ان سے رابطہ کر لیں. میں ان کا نمبر انہوں نے کہا ابھی میں تھوڑی دیر میں سینڈ کرتا ہوں, ابھی وہ جنہوں نے آپ کو سینڈ کرنا ہے وہ میٹنگ میں ہے. میں نے تھوڑی دیر بعد پھر میسج کیا, پلیز آپ نمبر سینڈ کر دیں. انہوں نے نمبر سینڈ کر دیا. پھر میں نے دولت سے بات کی, انہوں نے کہا اچھا ویڈیو کال کریں. میں نے تو نا یہ ساری چیزیں نا اس لیے سڈن ہوئی ہیں, اس سے پہلے اپنی ہسبینڈ سے ساری بات کر چکی تھی. ان کے سسٹم میں آنے سے پہلے ان کے سسٹم کے بارے میں دیکھ چکی تھی کہ میرے لیے کیا ہے, فائنینشلی کیا کرنا پڑے گا مجھے, یا یہ ان کا کریکولم کیسا ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی. اجازت لے کے انہوں نے کہا کہ ویڈیو کال کریں گے. میں جلدی سے نا ماسک لگایا پھر کر کے میں نے کال کر دی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ نا جوائن کر لیں. میں نے پھر 2 ماہ جوائن کیے رکھا. رمضان میں کلاسز ہوتی تھی 2 گھنٹے کی, تو پھر 2 ماہ کے بعد اسکپ کر دیا. پھر 2 ماہ کے بعد دوبارہ ہوا کہ نہیں میری اسپیڈ اس طرح سلو جا رہی ہے, نہیں اس طرح میرے گھر کے کام بھی ٹائم سے ہو جاتے ہیں, مجھے نا جوائن کرنا ہی پڑے گا. اس طرح انسان سست رہتا ہے کہ کوئی کام تو ہے نہیں ہے, جس کی کہیں جانا ہو نا شادی پہ تو ہم بڑے جلدی اٹھتے ہیں, بڑی جلدی اس دن ہمیں سردی میں ہمیں نہانے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو وہ ساری چیزیں نا میں نے کہا نہیں اسکول کروں گی نا جوائن تو میرے گھر کے کام بھی اور اپنی بیٹی کو مینج بھی کر لوں گی, خود ایکٹیو بھی رہیں گے. سیکھتی رہوں گی. ہاں خود بھی سیکھتی رہوں گی. میں نے جوائن کر لیا. تو اس طرح میرا ریحان اسکول کے ساتھ سفر جاری رہا, رکا بھی ہے تو پھر دوبارہ جاری رہا. تو بس یہ اس طرح میں نے ریحان اسکول کے ساتھ نا جڑی ہوں, اس موٹیویشن کے ساتھ. ان کا اسکول کا انوائرمنٹ اچھا لگا, ان کی اسکول کی جو دیواریں ہیں وہ ہر ٹائم احساس دلاتی ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے. ان کا جو بچوں کا اندر کانفیڈنس نظر آتا ہے وہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ فیوچر میں کس قدر ان کا کام آئے گا. ابھی تو شاید پیرنٹس کو بھی نہیں پتا کہ یہ کس کے لیے تیار ہو رہے ہیں. یہ بہت دیر بعد پتا چلے گا اور بہت فخر تب محسوس ہوگا انشاءاللہ. مس ہے نا بہت پیارا آپ نے جواب دیا. تو میں اپنے دیکھنے والے آڈینس کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے اس لائیو سیشن کو انجوائے کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس کو لائک بھی کیجیے, شیئر بھی کیجیے, اور اگر کوئی آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس جو ہے اس میں فیس بک پر بھی اور لنکڈ ان پر بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں, اور اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ یا جن کے آپ خیر خواہ ہیں ان تک یہ چیزیں ضرور پہنچائیں, کیونکہ یہ بہت فائدہ مند چیزیں ہیں جن کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اور یہ اس طرح موتیوں کی طرح موتی بکھرتے ہیں کھلے عام, یہ ایک تعلیم ہے اور یہ سب کے لیے ایک تحفہ ہے جو اس کو قبول کر لے. تو میں آپ سے مس نا یہ سوال کروں گی اگلا کہ آپ نے اب ریحان اسکول کے بچوں کو بھی دیکھا اور آپ ٹریڈیشنل اسکول کے بچوں کو بھی دیکھتی ہیں, تو اب آپ مجھے فرق بتا سکیں کیونکہ آپ بہت دنوں سے دیکھ رہی ہیں اور آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو بچے بن رہے ہیں وہ تو مستقبل میں پتہ نہیں کیا بنیں گے جن کا بھی ان کے والدین کو بھی اندازہ نہیں. تو آپ مجھے تھوڑے موٹے موٹے ذرا فرق تو بتائیں کہ ٹریڈیشنل اسکول میں بچوں میں کیا کمی ہے یا ہمارے بچوں میں کیا بہتری ہے یا کیا کمی ہے, کیا آپ انالیسس کرتی ہیں اس پر؟ ماشاءاللہ سے فرق یہ نہیں کہ وہ بچے یہ زیادہ پیارے ہیں وہ کم پیارے ہیں. فرق یہ ہے کہ جب وہ کریکولم چینج ہوتا ہے نا, اس سے آپ کی کریٹیوٹی اس کریکولم سے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ لمیٹڈ ہے, اتنا سلیبس ہے, اتنا ایگزام آنا ہے, اتنے پیپر آنا ہے, بس مارکس آنے بات ختم ہوگی. پھر وہ جو کام شروع ہوگا وہ نیکسٹ لیول نیکسٹ کلاس میں ہوگا. لیکن یہاں پہ ہر ڈے آپ کو ایک ایسی چیز پتہ چلے گی جو کہ پوری دنیا میں شاید کسی اور کو نہ پتا ہو. تو جو ایکسپوئر ہے نا اس اسکول میں ایکسپوئر انلمیٹیڈ ہے ہر ڈے. اب وہ جو غریب پاور ہے جو بچے نے پک کرنا ہے وہ بچے کی مینٹلٹی پہ کام کیا جاتا ہے یہاں پہ ساتھ ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اگر بچہ باقی بچوں نے ساری کوڈنگ کی بکس کر لی اور ایک بچے نے نہیں کی تو اس کو فیل کر دیا جائے گا. یہاں یہ نہیں ہے کہ جیسے ایگزام میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اب فیل ہوگا نیکسٹ کلاس میں اس اسکول میں نہیں رکھا جائے گا, کوئی اور اسکول جو رکھ لے تو رکھ لے. تو یہاں پہ بس یہ ہے کہ ایگزامینیشن سسٹم اور لمیٹڈ ایکسپوئر میں کہہ لوں ایک ورڈ میں کہ ایکسپوئر بہت زیادہ ہے یہاں پہ ملتا ہے اسٹوڈینٹس کو. پھر دوسری بات کانفیڈینس آپ کو بہت ملتا ہے نیٹ ورکنگ بلڈ کرنے کو. یا وہ دیکھیں آپ دیکھیں ایک کلاس میں ایک لمیٹڈ ایریا میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو بس ان کو یہی ہوتا ہے نوٹ کر لی ڈائری, کام کر لیا گھر, بس کام ختم ہو گیا. یہاں پہ ہر ٹائم ہر ڈے یہ ہوتا ہے کہ ہر دن ایسے لگتے جیسے اور زیادہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے, اب اور زیادہ کام کرنا ہے اور زیادہ. حالانکہ یہ اسٹوڈینٹس تھوڑے سے ہو رہے ہیں اریٹیٹ, لیکن جب ان کو نئی چیزیں ملتی ہیں نا پھر آگے تو وہ پھر انٹرسٹ لیتے ہیں.
تو بہت سارے تو کانفیڈینس لیول ایکسپوجر اور پھر ظاہری بات ہے جو کہتی ہوں نا پی ایچ ڈی بھی کر لینا تو کمپیوٹر کورسز کرتے ہیں وہ پھر بھی کمپیوٹر نہیں چلانا آ رہا ہمیں کمپیوٹر کو یوز نہیں کرنا آ رہا کوڈنگ کے تو دور کی بات ہے نا تو وہ ساری چیزیں نا اب آپ اس بچے کو بچپن سے وہ چیز دے رہے ہیں ان کا بچپن نہیں ہے اس حساب سے ایجوکیشن کے حساب سے تو وہ بچپن میں وہ چیز دیکھیں جب تک وہ شاید میں کہتی خود ہی کمپیوٹر بنانے لگ جائیں گے اپنے اپنے کہ اس کا یہ اس قدر کا انہیں ایکسپوجر مل رہا ہے کانفیڈینس آ رہا ہے آئی ٹی اسکلز ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اچھے برے فراڈ اسکیم جو چیز آفیشیل یہ ہے وہ چیز کا فرق پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ اسکیم ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں ہو سکتا جو فیوچر ڈیمانڈیڈ یہی ہے اسکلز اے آئی کے تھرو جو سرحان کا موٹیو ہے کہ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے ان کا جیسے وی این ہے لیڈر شپ کی سکلز کے ساتھ ساتھ گینیز ورلڈ بک ریکارڈ میں بھی لیکن وہ تب ہے جب لیڈرشپ سکلز وہ لے لیں تو لیڈرشپ سکلز بہت کم ہے کہا تو جاتا ہے ہر اسکول میں ٹریڈیشنل میں بھی یہاں پہ بھی تو لیکن دی نہیں جاتی اس پریکٹیکل یہاں پہ جو چیز ہوتی ہے پریکٹیکل اور ایکسپیریمنٹ کی ہوتی ہے بہت سارے ایسے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے والا کہتا ہے لو یہ ہر چیز ہے یہ ایکسپیریمنٹ پہ ہی کریں گے کبھی کبھی تو مجھے خود بھی لگتا ہے کہ ہر چیز تو نہیں ایکسپیریمنٹ پہ ہو سکتی لیکن جہاں تک ریحان اسکول کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نقصان کم ہو لیکن ایکسپیریمنٹ میں یہ چیز پتہ چل جائے کہ ریزلٹس کیسے نکلیں گے فیوچر میں تو وہ چیز کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اسٹوڈینٹس انٹرسٹ لیتے ہیں اسکلز ہوتی ہیں ایکسپوجر ہوتا ہے کانفیڈینس ہوتا ہے ہر چیز اسپیکنگ اسکلز ہر دن آپ کو وہ ایک الگ دنیا نظر آتی ہے اپنی کلاس میں اگر دیکھا جائے تو میں تو یہی آج جیسے کہ آج کا دن تھا بہت اچھا گزرا ہے میرا مجھے آج کے دن میں مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا سیکھا ہے شاید وہ میں نا بتا بھی نہیں پاؤں گی وہ میرے اندر آٹومیٹیکلی چیزیں اڈاپٹ ہوتی ہیں کہ میں اس کو آبزرو کرتی ہوں اپنے اندر جذب کر لیتی ہوں میرے جسم کے اندر میرے دماغ کے اندر وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں شاید وہ کسی وہاں پہ کام آئے جب اس چیز کا مومنٹ آئے وہ ٹائم آئے تو میں اس چیز کو ایکسپریس کر سکوں تو بس یہ ہے کہ نالج وہاں پہ لمیٹیڈ ہے یہاں پہ نالج کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے تو یہ بہت بڑا فرق ہے کانفیڈینس وہ بھی اپنی طرف سے کچھ اسٹوڈینٹس پہ بڑا کام کر جاتے ہیں کہ اسپیچز کے تھرو ان کا کانفیڈینس انکریز ہو جاتا ہے ان کی کمیونیکیشن اچھی ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ ہر بچے کی وہ چیز ساتھ ساتھ چلتی ہے یہ نہیں کہ ایک بچہ بولے گا دوسرے بچے نہیں بول سکتے تو یہاں پہ سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے پھر کریکولم کا ڈفرنس بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ بکس ہوتی ہیں یہاں پہ بکس نہیں ہوتی یہاں پہ آن ساری کی ساری چیزیں اسکلز بیسڈ ہے جو فیوچر میں ان کو کام آ جائیں گی جو کہ ایک ڈگری ہے وہ فیوچر میں صرف ایک ڈگری ان کے ہاتھ میں ہی رہ جائے گی لیکن وہ جو اسکل ان کے اندر چھپی ہوگی وہ نہیں اگر آتا ان کو کام اس کے ریلیٹڈ تو وہ پھر نہیں آئے گا سوائے جو یہ ہم ڈاکٹر بنتے ہیں نا اس شعبے میں یہ چیز نہیں ہے کہ ریحان اسکول اس شعبے میں آگے کیونکہ وہ ایک پراپر پروسیس ہے جو اس کے ساتھ وہ چلیں گے تو ڈاکٹر کے علاوہ جو بھی فیلڈ ہے وہ چاہے اب انجینئر والی ہو پلمبر والی ہو اب پلمبر اب ایون ریحان کالج بھی بن گیا نا وہ اسی پرپس کے لیے بنا ہے یہاں پہ پھر بھی ڈاکٹر کی شعبے کو الگ کروں گی میڈیکل کا وہ ایک الگ ہو جاتا ہے لیکن باقی یہاں پہ ہر چیز وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پلمبر بھی بنانا ہے اس انسان کو ہم نے سافٹ ویئر انجینئر بھی بنانا ہے ہم نے اس کو ہارڈ ویئر انجینئر بھی بنانا ہے پتہ نہیں کیا کیا اس کو کوکنگ سکھانی ہے کہ اس بندے کو ہر کام آنا چاہیے تو مائنڈ سیٹ پہ یہاں پہ کام کیا جاتا ہے اور مائنڈ ایک بہت بڑی بات کہ ان بچوں کو جو وہاں پہ 2 کلاس کے بچے پڑھ رہے ہیں 6 کے پڑھ رہے ہیں 8 کلاس کے ان کو نا فیوچر میں وہ چیز بتائی نہیں جا رہی کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ وہ چیز آپ کو آتے ساتھ ہی سوچنا پڑ جاتا ہے بے شک آپ غلط سوچیں وہ یہ اس بات پہ نہیں روکا جاتا آگے جا کے آپ کو لگتا بھی ہے اگر آپ میں نے ابھی اے آئی والی رکھا تھا وہ میں نے یہی سوچ کے کہ میری فیلڈ ہے اس کے ریلیٹڈ کام آئے گا میں کنٹینٹ بناؤں گی لیکن جہاں پہ جا کے مجھے لگا کہ نہیں اب پیرنٹنگ پہ بھی کام کرنا ہے تو ساتھ پیرنٹنگ کو بھی ساتھ رکھ لیا تو اب آتے ساتھ ہی مجھے یہ چیز ڈیسائیڈ کرنی ہے کہ فیوچر میں نے کرنا کیا ہے وہ مائنڈ سیٹ لیول دیا جاتا ہے وہ فیوچر پاتھ دیا جاتا ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے تو اگر کہیں پہ لگ رہا ہے کہ نہیں میں غلط راستے جا رہا ہوں میرا انٹرسٹ نہیں ہے یا راستہ روڈ رائٹ سائڈ پہ ہے میں لیفٹ سائڈ پہ جا رہا ہوں تو وہ ہم چینج کر لیتے ہیں اس ٹائم
تو اس طرح کی مائنڈ سیٹ دیا جاتا ہے, فیوچر ویژن دیا جاتا ہے, جو کہ ٹریڈیشنل اسکولز میں عام طور پر 9th 10th کلاس والے کو بھی نہیں پتا کہ اس نے آگے ICS کرنا ہے یا پری انجینئرنگ کرنی ہے. بہت آپ نے نا ایکسپلین کیا، بہت اچھا جواب دیا. آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہاں پہ ہم بچوں کو مقصد دیتے ہیں. چھوٹی عمر سے ہی جو ہے بچے اپنا مقصد چوز کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جو اپنے راستے بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان پر چلتے ہیں. تو یہ جو ہے ٹریڈیشنل اسکول سسٹم میں نہیں ہوتا. تو مس ہینا، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو کہ ریحان اسکول سسٹم میں جو بھی کریکولم ہے، جو کہ بکس میں تو نہیں ہے لیکن ہم پریکٹیکل سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اس سب کو فالو کرے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ وہ کوڈنگ بھی سیکھ لے، جس طرح ہم ACCL پڑھاتے ہیں وہ بھی سیکھ لے، اور بھی جو اس کی لیڈرشپ کوالٹی ہے انٹرنشپ بھی کر لے، پھر وہ فوراً نیٹ ورکنگ بھی بنا لے. تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ایک اچھا بچہ جو ہے 5 سال یا 4 سال اگر ریحان اسکول سسٹم میں وہ پھل پھول جاتا ہے، گرو ہو جاتا ہے، تو وہ کیا چیز بن جائے گا؟ کیا وہ بن کے جو ہے وہ باہر سوسائٹی میں آئے گا، یا کیا اس کے جو ہے وہ اسپیسیفک چیزیں ہوں گی؟ مس ہنا جو مس ہے، بس 1 منٹ جی میں. جی بالکل ہاں بالکل، جی میں آ یہ رہی. ایکسپلین کر رہی تھی کہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کی بیٹی جو ہے وہ چھوٹی ہے، تو وہ ساتھ ساتھ دیکھیں بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسکول میں پیرنٹنگ بھی کرتی ہیں. تو بہت سارے فرائض جو ہیں وہ ایک ساتھ سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، ملٹی ٹاسکنگ جسے ہم کہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے, میرے لیے بھی. تو یہاں پہ نا جو کام کر رہے ہیں نا, بہت ساری, اب یہ یہاں پہ بات آ جاتی ہے, ایک نیا سسٹم بنا ہے. دیکھ لیں آپ نا, میں کہتی ہوں پہلے نقشہ نہیں نا بنتے تھے, تو گھر نا بڑی بنیاد رکھنے تک بھی یہی رہتا تھا, نہیں نہیں چلو ایسے کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں, ایسے کر لیتے ہیں. تو وہ چیزیں چینج ہوتی ہی رہتی تھی. لیکن جب نقشہ بن جائے تو وہ پھر بس اسی بھی بننا ہے. اب وہ بیسمنٹ بن گئی ہے, اس کے بعد دیکھا اب اس طرح چلنا ہے. چیزیں آرگنائز جب ہو جاتی ہیں نا, تو بڑی جلدی سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے, اچھا بھی لگتا ہے. لیکن یہاں پہ نا آئے ہیں سر ریحان کا یہ نہیں مقصد تھا, کوئی پلان ہے, کوئی پیچھے بزنس مائنڈ سیٹ ہے. ایک ویژن کے ساتھ آئے ہیں, اس ویژن کو انہوں نے کہا کہ اب بس اس کو میرے تک نہیں محدود رہنا, یہاں پہ سب کو ملنا چاہیے وہ ویژن. تو وہ آتے ساتھ بنا کوئی وداؤٹ پلان ہے نا, وہ نا انہوں نے یہ کود پڑے ہیں. تو اب جب وہ کودے ہیں تو پتا چل رہے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو کیا پرابلمس آ رہی ہیں, ہمیں اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کرتے ہوئے کیا پرابلمس آ رہی ہیں. تو چیزیں نا آرگنائز ہو گئی ہیں. سر ریحان کا جو کورس 1 تھا نا, جسے اب ACCL فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے, میں نے وہ کورس 1 کے نام پہ نا وہ کورس کیا تھا, 7 دن کا تھا وہ صرف. لیکن یہاں پہ وہ یہ چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن بچہ بیٹھ جائے گا نا, چوتھے دن وہ کہے گا بس بیٹھ تو گیا ہوں, 3 دن بس کافی ہیں. اب یہاں پہ اسکرین پہ بیٹھنا نا آن لائن والوں کے لیے اسپیشلی بہت ایک چیلنج ہے, بہت فیسلیٹیٹرز ہوں یا اسٹوڈینٹس ہوں. تو ہمارے ایک ایسے کمفرٹ زون ہے کہ ہم نا یہ فیل ہی نہیں کرتے کہ بس خیر ہے 2 منٹ کیمرہ آن کر کے رکھ لیں گے جب کلاس اسٹارٹ ہوگی, 2 منٹ تب رکھ لیں گے جب کلاس اینڈ ہوگی. تو یہ سین چلتا تھا پہلے پہلے. تو وہ جس کی, اور ویسے بھی کریکولم سر یہاں نے ایک مائنڈ سیٹ کی, انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی یہاں پہ آ کے ہیبٹس چینج ہونی ہے. ہیبٹس چینج ہونے کی مقصد کی وجہ سے یہ میرے خیال میں یہ کاؤنٹ ڈاؤن نا, یہ ہمیں ہمارے مائنڈ کی پریکٹس کروا دیتا ہے کہ جیسے ہی میں نے جوائن کرنا ہے کیمرہ آن کر کے بیٹھ رہنا ہے, چاہے میں بیمار ہوں, چاہے میں کچھ بھی ہوں. اگر جانا بھی ہے تو پوچھ کے جانا ہے, یہ نہیں کیسے بلا وجہ اٹھ کے چلے جانا. تو یہ تھوڑے ہیں کہ بہت ساری ایسے ہیں, کیونکہ آپ گھر پہ بیٹھے ہیں, گھر پہ آپ کو کمفرٹ فیل ہوتا ہے, آپ اس طرح کام نہیں اچھا کر پاتے جس طرح کرنا چاہیے. تو یہ فیلنگ یہ بڑی آن لائن والوں کے لیے پرابلم ہوئی تھی. تو اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, آرگنائز ہو گئی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب وہ بچوں کو اگر کہتے بھی ہے نا کہ وہ اسے ریکارڈ رکھنے کے لیے کر لیں کہ ریکارڈ رہے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کل کو, تو وہ ان کو اب وہ مشکل لگ رہا ہے. لیکن ان کو ٹاسک کرنا مشکل نہیں لگ رہے. اب وہ اگر یہ بھی چیز رکھ لیں گے نا, دیکھیں کل کو آپ کمپنی چلائیں گے, اس کا ریکارڈ نہیں آپ کے پاس ہوگا, تو اگر اس لاس میں چلی جائے فیوچر میں, تو وہ ریکارڈ ہوگا تو کافی آپ کو ہیلپ ہوگی. تو میں کہتی ہوں یہ بھی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی جب آپ
جیسے کہ ٹاسک کرنا مشکل نہیں لگ رہا لیکن اب ریکارڈ مینٹین رکھنا مشکل لگ رہا ہے, تو وہ جب یہ بھی کر لیں گے تو مشکل تب وہ بھی نہیں لگے گا کام, پھر آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی, ہاں جی یہ میرا کام ہے. تو ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آرگنائز ہونی چاہیے ٹیم کے حساب سے, کہ ٹیم کو بہت ہیلپ ہو اس میں. تو کلیئر نہیں ہے ٹیم ابھی رولز کے حوالے سے, کیونکہ آئے دن وہ اے آئی جیسے تیزی سے آ رہی ہے, وہ کوئی نہ کوئی چیز چینج ہوتی ہے, تو ٹیم کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے, پھر آگے سے اسٹوڈینٹس کو بھی کنونس کرنا ہو وہ بھی ایک چیلنج میں آ جاتا ہے. لیکن پہلے دن سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آرگنائز ہوئی ہیں پورٹل کے تھرو. تو پہلے تھا مینول کام کرنا, سارا ہاتھ سے کام کرنا, اب ایک کلک پہ ہر ایک کام کرنا ہے. پہلے آپ کو ٹائپ کر کے ساری چیزیں کرنی پڑتی تھی, لیکن اب آپ کو کی بورڈ کی نہیں, آپ کو اب ایک ماؤس سے کلک کرنے کی ضرورت ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو رپورٹ شیئر ہو جائے گی. آپ کسی کے اب انٹرنس کے لیے بھی بن گیا ہے انٹرنشپ میں, جس میں بہت سارے مسئلے آ رہے تھے. میں نے خود ان بچوں کی انٹرنشپ کی ہوئی ہے, ریکارڈ رکھا ہوا ہے ابھی تک میرے پاس موجود ہے, ہاتھ سے کیا ہوا ہے, پوچھا ہے ان سے کہ کس ڈیٹ کے ہوئے ہیں. اب دیکھیں گے ایک بچے کی انٹرنشپ ہوگی نا, تو وہاں پہ ڈیٹا انٹر ہوگا, جو ہوگا فیسلٹیٹر وہ خود کو اسائن کرے گا, تو وہ پتہ چل جائے گا اب اس ڈیٹ کو ہوئی ہے. اب وہ پورٹل ہی خود الارم بھی دے دے گا کہ یہ 2 منتھ کی ہے 3 منتھ کی ہے, تو وہ اس ٹائم پہ آپ کو بتا دے گا یہ چیز ہوگی. تو بس ایک کلک پہ آپ نے شیئر کر دینی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ آرگنائز ہونے سے بہت بہتر ہوتی ہیں. تو یہ ایک نیا سسٹم ہے, تو اس لیے یہاں پہ آپ ہوپ فلی کہ میں یہ چیز آپ کو سمجھا پا رہی ہوں کہ بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو اس طرح ہی آگے بھی چلے گا, بچہ بھی کر لے گا. اور ابھی مجھے کال آ رہی ہے, بس مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی مس, ٹھیک ہے, آپ اپنی کال سن لیجیے. تو جو ہے ہم تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ بھی سمجھاتی چاہوں کہ مس جو ہنا ہے وہ اس ٹائم جو ہمارے جو اے سی سی ایل کے پورٹل ہیں, یا جو ہمارے انٹرنشپ کے پورٹل ہیں, ویب سائٹس ہیں جہاں پر بچے بھی لاگ ان کرتے ہیں, اور جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں وہ بھی لاگ ان کرتے ہیں, اور سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ جو ہے ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہینڈل کر رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہیومن جو ایلیمنٹ ہے وہ کم ہے, اور یہاں پر جو مشین یا جو اے آئی ہے اس کے ذریعے جو ہم ڈیولپمنٹ کے ذریعے جو ہے چیزوں کو زیادہ زیادہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں, تو وہی جو چیزیں ہیں وہ انالائز بھی ہو جاتی ہیں, اس کی رپورٹ بھی بن جاتی ہے, اس کا ڈیٹا بھی شیئر ہوتا ہے, اور اس کو اگر کسی سینئر نے چیک کرنا ہو وہ بھی چیک کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہمارے اور بھی موسٹ سینئر ہیں انہوں نے چیک کرنا ہو یا ہسٹری مینٹین کرنی ہو, تو وہ جو سارا ہے وہ ہمارے لیے بہت ایک مطلب ایزی ٹاسک ہو گیا. اور ڈے بائی ڈے چیلنجز بھی آتے ہیں, اور ہمارے لیے چیزیں آسان بھی ہوتی ہیں. تو جیسے چیلنجز آتے ہیں پھر ہم اس کے لیے کوئی سولوشن ڈھونڈتے ہیں, تو پھر جو ہے کیا ہوتا ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ ہمیں اس کا آنسر ملتا ہے, اور پھر ہم ان چیزوں کو آرگنائز کر لیتے ہیں. تو اگر ڈے 1 سے میں دیکھوں اور اب دیکھوں, تو میں جولائی سے ساتھ جوائن ہوئی تھی, تو اب تک چیزیں مجھے بڑی آہستہ آہستہ بڑے مینرز میں اور وہ اسٹریم لائن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور وہاں پر کچھ فالٹس بھی ہیں جو کہ پھر سولو بھی کیے جاتے ہیں, اور لرننگ بھی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. تو مس ہنا جو ہے اس کے اوپر روشنی ڈال رہی تھی. جی مس ہنا, آپ نے سن لی کال؟ جی سن تو نہیں سکتی تھی لیکن میں نے آنسر کر دیا. اچھا, یہ آپ کو پتا ہے ابھی انٹرنشپ کی ٹریننگ لینی ہے میں نے, وہ جو جی بس, پورٹل بنا ہے نیا. ہاں بس 2 منٹ ہیں پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, کیونکہ میری بھی ابھی کلاس کوئی ہونے مسئلہ والی نہیں, ہے. آپ ہاں جی تو اوکے. میرا آپ سے صرف آخری 2 سوال ہیں. سیکنڈ لاسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کی اب جو ہے سر ریحان کو سمجھنے کے بعد آپ کیا سمجھی ہیں, آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے, یا جو ان کا کام ہے یا ان کی جو پرسنالٹی ہے یا جو وہ آؤٹ پٹ سوسائٹی میں دے رہے ہیں, اور یہ جو سب چیزیں ہیں آپ کے دل میں ذہن میں کیا سمجھ آئی, کیا خاکہ بنا, اور کیا پلیس بنی؟ ایک یہ سوال ہے, اور اینڈ میں آپ اپنا میسج دیجیے اور ہم پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اوور ٹو یو. سر ریحان ایک کھلی کتاب کی طرح ہے, کہ جو ان کی چیز ہے اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا, ایون وہ ولاگ کی طرح نہیں میں کہہ رہی, اس طرح کا ہے کہ جب آپ کو سوشل میڈیا پہ ہر 2 منٹ کے بعد ان کی پوسٹ نظر آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, جاگے ہوئے ہیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ سوتے ہی نہیں ہیں. تو وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے, ہر چیز ان کی لائیو ہے, چاہے وہ ان کے حساب سے ہو یا ان کے سسٹم کے حساب سے ہو. تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے کرتے ہیں
کہ اپنا ہر چیز اس طرح سب کے سامنے کھول کے رکھ دیں. بہت کم سسٹم ہے, چاہے جتنی بڑی کمپنیز ہوں جو اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتی ہیں, لیکن اپنی ٹیم کی اس طرح میٹنگ کرنا یا اپنے سیکرٹ شیئر کرنا سسٹم کے حوالے سے, تو وہ نہیں کرتے. تو میں نے بس ساریان کو یہی, اور دوسری چیز ساریان کا جو میں نے موٹیو سمجھے نا جہاں تک پر, وہ یہی ہے کہ انہوں نے نا مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہے, ہیبٹس چینج کروانی ہے, ایک الگ ہی دماغ بنا دینا ہے ان کو اس حساب سے. تو بس وہ یہی کام کر رہے ہیں, بس اپنا کریکولم کا سہارا لے کے, اے آئی کا سہارا لے کے, کہ اگر ہم ابھی تک نہیں کچھ کر پا رہے لیکن کر سکے تو چلو اے آئی سے سیکھ لو, اے آئی سے کر لو. اور ان کا یہ مقصد نہیں جو ریحان اسکول میں رہ رہا ہے تو وہی اس پہ چیز پہ کام کرے یا وہی, بلکہ ان کا لائیو جانا مقصد یہی ہے کہ جو نہیں دیکھ رہے, جو نہیں ریحان اسکول میں موجود, جن کو نہیں پتا, وہ پتا چل جائے اور ان کا میسج بھی پتا چل جائے کہ وہ اس میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اسی لیے وہ اپنی ہر چیز کیا کرتے ہیں, لائیو کرتے ہیں. تو میں جب میرا انٹرویو ہوا نا ان کے ساتھ, تو بس یہی چیز کہ اپنے مائنڈ سے کام کروانا سیکھیں, اپنے دماغ کے آپ خود نہ چلیں. تو وہی حساب ہے کہ واقعی ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ہم اپنے دماغ کی سنتے ہیں زیادہ تر, بہت کم ہوتا ہے. اور یہ ریحان اسکول کے ساتھ جوڑنے کا اور ابھی تک رہنے کا مقصد بھی یہی ہے میرا, کہ نا اس طرح میں سیٹ رہتی ہوں خود کو. ادروائز پھر میں ادھر ادھر کی فیملی کی گفتگو سن لی, اس کی لڑائی سن لی, اب تو مجھے ٹائم نکالنا پڑتا ہے کہ اپنی بہن سے بھی بات کر لوں, میری ایک ہی بہن ہے, اس کا حال چال پوچھ لوں. تو یہ وقت آنا, یہ اس طرح مجھے اچھا لگتا ہے. اس طرح پھر نا آپ کو ان کی احساس, پیار محبت بھی جاگتا ہے. اگر روز بات کر رہے ہیں وہ نا پیار محبت نہیں رہ جاتی, وہ باتیں نہیں ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر بس غیبتیں ہی رہ جاتی ہیں جو ایک دوسرے کی کر لیں. تو یہ ہے کہ میں ریحان اسکول کے اس چیز اور ریحان اللہ والا کو یہاں تک یہ بھی جان سکی ہوں. اور وہ میڈیٹیشن پہ بہت زور دیتے ہیں, اور صرف اسی لیے دیتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ کو اگر آدھا گھنٹہ بھی ڈیلی کنٹرول میں کر لینا, تو وہ آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ آپ پھر اپنے دماغ سے کام کروا سکتے ہیں, پھر آپ کو کوئی کام بھی مشکل نہیں لگے گا. تو وہ اب تو یہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, میری بات لمبی ہو رہی ہے, کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کھانوں کے ٹیسٹ بدلیں. تو پتہ نہیں کراچی میں یہ چیزیں ہیں کہ سانپ رکھا ہوا ہے, اور وہ ڈر ختم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ سانپ سے ڈرنا چھوڑ دیں, سانپ کو پکڑنا سیکھیں. مچھلی, وہ کہہ رہے ہیں نا, مچھلی پکڑ کے نہ دیں, مچھلی پکڑانا سکھائیں. تو وہ چیزیں یہاں پہ چل رہی ہیں, اور سریحان کا جو موٹیو ہے وہ آگے سے ٹیم لے کے چل رہی ہے. تو امید ہے کہ ہم بھی تھوڑا سا حصہ ڈال لیں گے تھوڑا بہت. تو میں نیک نیتی سے یہ چیز کر رہی ہوں, دنیا کے لحاظ سے نہیں. اس سے یہی ہے کہ پیرنٹنگ پہ ہے کام, تو میں کہتی ہوں دنیا اور آخرت سورے اس چیز سے. تو لاسٹ میں یہ میسج بھی یہی ہے, جیسے کہ ابھی مس ایرم کی میری کلاس کے اس انٹرویو کے بعد کلاس ہے, تو مس ایرم نے بغیر سوچے سمجھے اپنی کلاس جوائن کر لینی ہے. بے شک ان کے گھر میں کوئی شور ہو رہا ہو, یا کوئی آیا ہو, یا کچھ بھی ہو, سچ ایز ایون کوئی ایمرجنسی نہ ہو, وہ الگ بات ہے. تو میں بھی کیا, جب ریحان اسکول میں آئی تو میں نے یہ چیز جب سوچی نا خود میں, کہ اپنے ہر کام کے بعد, اب میں جو کام کر رہی ہوں اس کے بعد نا ایک کام رکھنا ہے, تاکہ میں سوچے سمجھے بغیر اس کام میں لگ جاؤں, وہ کام میرا مکمل ہو جائے. تو بس اس طرح آپ کے سارے کام بھی مکمل ہو جائیں گے, آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی. یہ نہیں سوچو گے کہ میرے کام, اور میں ڈیلی اگر میں کرتی ہوں نا, تو میرے تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو بہت دنوں سے, بہت مہینوں سے ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اپنے ہر کام کے بعد ایک کام, دوسرے کام کو نہ ریڈی رکھیں. اور وہ یہ تب بھی ممکن ہو سکتا ہے جب آپ پورے دن سو کے اٹھتے ہیں, یا سونے سے پہلے اپنے دن کو اپنے آپ کو بتائیں اور لکھیں کہ میں نے آج یہ کیا ہے, یہ رہ گیا تو یہ کل کر لوں گا. تو صبح اٹھ کے اس کو دیکھ لیں, ہاں جی چلو ٹھیک ہے, جو جس ٹائم سیٹ رہتی ہے چیز وہ اس ٹائم کر لیں. ابھی ایک کام مجھے مل گیا ہے, 2 کام میرے پینڈنگ ہیں آپ کی اس انٹرویو کے بعد. ایک اپنا ابھی آپ کے سامنے ہی سر دولن نے جو دیا ہے, دوسرا ابھی انٹرنس کے ساتھ کرنا ہے. اب میں نے کیا کرنا ہے, اب اس دونوں میں سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا پہلے ضروری ہے. تو یہ چیزیں بھی ضروری والی ہیں, یہ بھی رکھیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو وہ نہیں پتا, ہائزن ہوور کا جو ہے جس میں امپورٹنٹ ایمرجنسی ہے, 4 وہ کیا کہتے ہیں کوڈرنٹس ہیں جس میں وہ بنائے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے. تو میں آسان سے لفظ ان ماؤں کی طرح ضروری اور
دیکھ لیں کہ اہم کون سا ہے، ضروری کون سا ہے، تو وہ کام رکھیں، اور ہر کام کے بعد ایک دوسرا کام ضرور رکھیں اپنے پاس، تاکہ آپ بغیر کو سوچے سمجھے بغیر دیری کے وہ کام کر لیں اور وہ کام مکمل ہو جائے. مصروف بہت ہیں. شکریہ مس ارم، آپ کے ساتھ یہ کمنٹس ہیں. میں نے میرے لیے آج اس انٹرویو میں زیادہ لرننگ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ یہ کمنٹس ہیں نا، مجھے بہت اچھے لگے ہیں. اسے دیکھنے والی آڈینس بھی ہے اور گیسٹ بھی ہے، وہ بھی انجوائے کرتا ہے. تو تھینک تھینک یو یو سو مس مچ. ثنا، بہت شکریہ. آپ نے مجھے بہت جلدی ٹائم دیا اور آپ نے جو بھی اپنے سوالوں کے جواب دیے وہ کھلے دل سے دیے، اور کوشش کی کہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے، اور ہم جو ہیں سچے دل سے جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اور جو ہماری نیت ہے ہم لوگوں تک پہنچا سکیں، اور اس طرح ہم معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور دنیا اور آخرت ہماری دونوں سنور جائے. اور ہم معاشرے میں جو آج کل برائیاں چل رہی ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، یا جو مسائل ہیں یا جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں اور ہم کچھ پروڈکٹیو نہیں کرتے، ہم اس لوگوں میں سے نکل جائیں، ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں وقت کی قدر کرتے ہیں اور جو کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتے ہیں. تو آپ سب لوگوں کا شکریہ. مس ثنا آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آواز، آپ کی پیار محبت کا بہت شکریہ. تو میں انشاءاللہ پھر ایک نئی پوڈ کاسٹ میں اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گی، جن سے ہم اور نئی باتیں سیکھیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.